अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे साथ मिलके दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। इस आयत करीमा का पहले तर्जमा कर देती हूँ, फिर इस हवाले से इंशाअल्लाह बहुत कुछ हम सुनेंगे। आयत की इब्तिदा हो रही है रब्बे करीम की ज़ात से कि हर ऐब से पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराई। कहाँ से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब यहाँ पे लफ्ज़ है असरा, सैर कराई, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर भगा के हो तो तभी थोड़े अरसे में तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो यहाँ रब्बे करीम अपनी शान का इजहार कर रहे कि उसने अपने बंदे को सैर कराई। कहाँ से कहाँ तक? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये जमीनी सफर था और इतने थोड़े से दौरानिए के दौरान ये सारा कुछ दिखा दिया। एक तो ये कि सोचने वाला ये सोचे कि रब की शान कितनी बुलंद है, और फिर ये भी सोचे कि आपके महबूब की सैर इस तरह है कि चंद लम्हात में ये सब कुछ कर लेते हैं, फिर महबूब की दौड़ कितनी ज्यादा होगी, अल्लाह ने कितनी ज्यादा ताकतें दी होंगी। बहरहाल ये रजब का महीना है, आप जानते हैं कि इसको अल्लाह का महीना हदीस तैयबा के रूह से बोला जाता है। जैसे कुरान करीम है, इसको निस्बत है रब्बे करीम से, ये अल्लाह की किताब है। इसी तरह तमाम मसाजिद अल्लाह की हैं, लेकिन स्पेशली काबतुल्लाह को कहा जाता है ये अल्लाह का घर है। क्या वहां पे रब्बे करीम रहाइश पजीर है? नहीं, निस्बत है। तो निस्बतें बड़ी माना रखती हैं। तो इस महीने में जब कहा गया ये अल्लाह का महीना है, तो फिर तो वजाहत की हाजत ही नहीं रहती है ना, ये कि बहुत अजमतों वाला, बहुत शान वाला, बड़ी इज्जतों वाला महीना है। और ये महीना ये नहीं कि अभी इसकी इज्जत और एहतराम किया जाता है, बल्कि हजरत आदम से लेके अभी तक इसका एहतराम है और कयामत तक जारी रहेगा। और कुरान करीम में 12 महीने, उनमें से 4 महीने तो हुर्मत वाले थे, ज़ीका, ज़िल हज, मुहर्रम, ये तो लगातार है, और रजब सेपरेट महीना है। लेकिन शान देखें, अब रजब में तैयारी करेंगे शाबान की तो मजा आएगा, इसी तरह शाबान में तैयारी करेंगे रमजान की तो मजा आएगा। लेकिन कुरान करीम में जिक्र तो ज्यादातर रमजान का है ना, कि वो रात इतनी प्यारी है, 1000 महीनों से बेहतर, एटसेट्रा, जो पिछले दिनों में हम लोग इसका वजाहत कर चुके हैं। अब जिसमें कुरान नाजिल हो उसकी बड़ी शान, और जिस महीने में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए उसको फिर अलग सी अजमतें दी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में। तो बहरहाल ये हुर्मत वाला महीना, इज्जत वाला महीना, एक बहुत ही मशहूर वाकया है, मैं वो आपको सुना देती हूँ कि इसकी हुर्मत के बारे में। एक कपल था, अब वो तन्हाइयां तलाश कर रहे थे। इत्तेफाक से वो तन्हा हुए, जब दूर से देखा आसमान के ऊपर तो चांद नजर आया। तो पूछा कि ये चांद किसका है, यानी कौन से महीने का? तो बताइए, तो रजब का महीना है। तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह का खौफ है, क्योंकि ये तो महीना बड़ी अजमतों वाला है। अब वो बंदा बुराई से बच जाता है। रब्बे करीम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि जाइए जाइए उस बंदे से मुलाकात कीजिए। अब जब उनसे मुलाकात होती है तो उससे बड़ी हैरत हुई कि मैंने इस महीने की खाली ताजीम की, तो रब्बे करीम ने एक पैगंबर को हुक्म दिया कि वो मुझे मिलने आ जाए। तो फिर उसने कहा था कि क्यों ना मैं उस दीन की पैरवी करूं, यानी दीन इस्लाम की, जिसमें मेरी शानें बढ़ जाएं। बहरहाल आप भी अपना मुहासबा कीजिए कि हम क्या इस महीने का एहतराम करते हैं। मैं एक मिसाल से समझाती हूँ कि अगर कोई बच्चा गलत काम, कोई भी मसलन ताश खेल रहा है या सबक सही नहीं याद कर रहा, कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है, यानी बाप ने तो कहा तुम जाके कुरान पढ़ो या स्कूल का काम करो, लेकिन बच्चा गेम्स के साथ खेल रहा होता है। अगर वालिद मोहतरम ऊपर से तशरीफ लाते हैं,
بچہ اگر گیم چھوڑ دیتا ہے اور پڑھائی کی طرف توجہ کرتا ہے تو یہ بھی غلط، لیکن پتا کیا چلے گا کہ اس کو اپنے باپ کا احترام تھا تو اس وجہ سے اس نے گیم کو چھوڑ دیا، لیکن وہی بچہ اگر گیم نہیں چھوڑتا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہے نا غلط بات۔ تو بہرحال اس مہینے کا احترام بہت ضروری ہے۔ اب احترام کا یہ مطلب نہیں کہ نئے نئے کپڑے پہنے اور سلوٹ مارنا شروع کر دیں، بلکہ احترام کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نماز میں سستی کرتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں ذرا ایکٹیو ہو جائیے۔ قرآن کریم کی تعلیم کی طرف توجہ ذرا کم ہے، اس میں زیادہ کر دیں۔ پھر کوئی بھی برائی چھوٹی بڑی، جھوٹ بولنا یا جو ایک دوسرے کی لگائی بھجائی کرنا، کوئی بھی جرم آپ جانتے ہیں، یہ سارے وہ جرائم ہیں جو آپ سب آشنا ہیں، جیسے جھوٹ بولنا ایٹسٹرا یا لڑائی جھگڑا، اگر یہ باتیں اس مہینے کے ادب میں آپ چھوڑ دیں گی تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر اس مہینے میں آپ ابتدا کریں گے برائیوں کو 1 2 4 6 8 چھوڑنے کی، تو پھر آپ شعبان میں داخل ہوں گے تو کچھ برائیاں کم ہو چکی ہوئیں گی۔ لیکن اسی طرح اگر آپ چھوڑتے رہتے ہیں، آپ کے دل کے اندر، زبان کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث سیکھ رہے ہوتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان آ جاتا ہے تو پھر آپ کو رمضان کے روزے رکھنے میں بہت مزہ بھی آئے گا، اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اچانک جیسے ہمیں پتہ تو ہوتا ہے نا رمضان آنے والا ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے رمضان آتا ہے تو پھر کہ ہم لوگ رمضان کے اندر روزے رکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کہیں گے اگر ایسے تو پھر کیا ہوگا کہ وہی جو شروع سے آتا ہے رمضان، ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور ہم سارے مل کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ روزوں کی نسبت بھی زیادہ ہماری توجہ کدھر ہوتی ہے؟ کھانا پکاؤ جی یا روزے، وہ ماحول بنا ہوتا ہے نا، ہم لوگ افطاریاں سحریاں ٹھیک ہے یہ چیزیں جائز ہیں، اور شروع کے دنوں میں ہم لوگ مساجد بھی دیکھتے ہیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر کم ہو جاتے ہیں شروع میں۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ حالانکہ اس کے اندر شیاطین تو بندے ہوئے ہوتے ہیں، باوجود اس کے برائیاں پھر بھی جاری ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک پہلے مثال دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل ایک پنکھا ہو، اس کو اپنے فاسٹ سپیڈ پہ لگائے ہو، ابھی تو یہ جو جنریشن ہے وہ سارے پنکھوں کو جانتی ہے، فینس کو جانتی ہے، آنے والی نسلیں تو خیر ہو سکتے ہیں کہ وہ اس سے آشنا نہ ہو، لیکن باہر ابھی تو پنکھے کی ہم بات کریں گے۔ اگر وہ فاسٹ سپیڈ پہ ہو، 1 نمبر پہ لگا ہو، جب بجلی چلی جائے یا ہم بند کر دیں تو وہ رکتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ٹائم لیتا ہے نا ایسا۔ اگر ریگولیٹر میں پہلے ہی سپیڈ کم ہو تو جیسے بجلی بند ہو یا ہم بند کریں تو فوراً رک جاتا ہے نا ایسی بات۔ اگر ہم لوگوں نے برائیوں کو ابھی سے ختم کرنا شروع کر دیں، نیکیوں کی طرف توجہ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ شیطان کے لیے تو دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، باندھ دیے جاتے ہیں، تو پھر جو ہم اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں، ہم برائیوں کی جو آہستہ آہستہ چھوڑنا عادی کیا وہ ہوتا ہے، تو پھر رمضان کے اندر ہمیں واقعی تقوی نصیب ہوگا۔ تو امید ہے آپ پہلے ہی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے بیج بو دیا، احترام کیا، اس احترام میں برائیوں سے بچے، اسپیشلی لڑائی جھگڑوں سے بچے، اور صدقہ کیا، خیرات کیا، روزے رکھے۔ اگر آپ نے ابتدا رجب سے کر دی تو شعبان مزے کا گزرے گا، شعبان کے بعد رمضان آپ کا اتنا مزے کا گزرے گا کہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا کہ ہم نے اس دفعہ ایسا رمضان گزارا ہے کہ مزہ ہی آ گیا، پھر اس کا اثر پورے سال میں رہے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں، وہ والے جس میں یہ کتنے سالوں کے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، اتنی نمازوں کا ہمیں ثواب مل جائے، روزے رکھتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہو جائے۔ اصل میں ہم لوگ چاہتے کیا ہیں کہ نیاز کر دی، روزے رکھ لیے، صدقہ کر لیے، یعنی محنت کم کریں اور ریوارڈ زیادہ۔ حالانکہ اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری راتیں، بہت سارے دن، بہت سارے اوقات ایسے رکھے ہیں جس میں ہم محنت کم کر کے زیادہ ثواب پا سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے بھی جی چراتے ہیں اور یہ غیر مناسب ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو رزق ملے گا تو راتوں کو اٹھ کے سارے لوگ نوافل پڑھیں گے،
کوئی جو ہوتے ہیں وہ والے پڑھیں گے وظائف. لیکن اگر کہا جائے کہ گناہ چھوڑ دیں تھوڑا مشکل کام لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دن بدن گھروں میں لڑائیاں ہیں, سکون ہمارے گھر میں نہیں ہے. اور ہم لوگ کس کے غلام ہیں؟ ایک تو پاکستانی ہم لوگ ہیں, پاکستانی تو پیدائشی مقروض پیدا ہوتے ہیں, ہے نا ایسی بات. ابھی تو مقروض ہیں ہم لوگ فلاں کے فلاں کے فلاں کے, اور ذہنی طور پہ ہم لوگ غلام ہوتے جا رہے ہیں. سب سے بڑی بات, ہم تو نفس کے غلام ہوتے جا رہے ہیں. اور بڑی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں باجی نماز کے لیے دل نہیں کرتا, اور بہت سارے لوگ جو نماز شروع کرتے ہیں لیکن کوئی گیم کا یا آ جاتے, کوئی دوست آ جاتے, پھر بھی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ہم تو موڈ کے بھی غلام ہو گئے. تو ان چیزوں سے اگر ہم غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن و حدیث سیکھنا ہوگی اور صحیح سمجھنا ہوگا, اور پھر اس کے پر عمل بھی کرنا ہوگا. ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر, آپ جانتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہستی تھی, قرآن و حدیث سے آشنا تھے. حضرت اسما نے جب سنا نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے 3 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. نمبر 1 کہ کپڑے میں نقش و نگار کو حرام قرار دیا ہے, پھر رجب میں روزے رکھنے کو حرام قرار دیا ہے, اور تیسری چیز سرخ گدا جس میٹرس ہوتا ہے نا اس قسم کا, اس کو حرام قرار دیے. تو اب وہ بیٹھنے گی. حضرت اسما کون تھی؟ حضرت عائشہ کی بہن تھی. انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جائیے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ یہ جو آپ نے باتیں کی اس کے بارے میں ہمیں دلیل چاہیے, ہمیں اس بارے میں سمجھائیں, کیا آپ نے واقعی یہ بات کہی ہے, کیا واقعی کہی. دیکھیں ان کو کتنا یہ تھا کہ میں ان سے پوچھوں, تحقیق کروں کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے. اب مشہور تو ہوتا جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ دیکھیں کپڑے میں نقش و نگار, میں نے اصل میں اپنے والد محترم حضرت عمر سے سنا تھا کہ جو ریشم کا کپڑا پہنتا ہے اس کو, آپ جانتے ہیں نا کہ ریشم کا کپڑا حرام ہے. تو میں نے اپنے والد سے سنا تھا ریشم کے کپڑے کے بارے میں کہ اس کو پہننے والا بہت ساری خرابیوں میں اور دوزخ میں جائے گا ایٹسٹرا. تو میں نے احتیاطاً, اس میں چونکہ نقش و نگار ہوتے ہیں تو کہیں ریشم نہ ہو, تو میں نے احتیاطاً اس سے اجتناب ضرور کیا ہے, لیکن میں نے اس کو حرام نہیں کہا. اور رہا مسئلہ رجب کا, آپ کہتے ہیں کہ رجب کے روزوں کو میں نے حرام قرار دیا. وہ بندہ کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جبکہ وہ بندہ خود پورا رمضان پورا رجب روزے رکھتا ہو؟ وہ کیسے ہو سکتے کہ رجب کے روزوں کو کہے کہ وہ نہ رکھیں؟ تو دونوں باتیں تو غلط ہو گئیں. اب تیسری بات دیکھیں, آپ نے کہا کہ سرخ گدے کو میں نے حرام قرار دیا. یہ دیکھیں یہ جو گدا ہے تو میں خود یوز کرتا ہوں, تو میں کیسے اس کو حرام قرار دے سکتا ہوں؟ تو جب حضرت اسما جیسی عظیم عورت جنہوں نے دین سیکھا وہ اتنی کانشیس ہیں, تو ہم لوگوں کو بھی پہلے جو بھی ہم لوگ واقعہ پڑھتے ہیں فوراً بھاگ پڑتے ہیں, فوراً بھاگ پڑتے, کبھی ادھر کبھی ادھر. ہمارے پاس اتھینٹک دلائل ہونے چاہیے, ہمارے پاس صحیح علم ہونا چاہیے. اس علم کی کمی کے سبب ہم بہت سارے نقصانوں کا سامنا کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ ادھر تھی تو لوگوں کو میں نے رجب کے حوالے سے بتایا, جب میں شروع میں آئی تھی ادھر شارجہ کے اندر, تو میں نے لوگوں کو رجب کے حوالے سے بتایا. وجہ کیا تھی؟ میں چاہتی تھی کہ ہمارے بچے کبھی یہ کارٹون ان کا وہ ہیرو بن جائے, اسپائڈر مین فلانا فلانا مین بنتا جا رہا ہے. اصل میں ہماری ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے حقیقت میں اتنا لمبا سیر کی, سفر کیا, اللہ نے سیر کرائی. تو ہمارے بچوں کے یہ ہیرو نہیں چاہیے جو اصل میں ہیرو ہیں, لیکن ہمارے بچے رسول اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا, اس سے ریلیٹڈ میں نے بہت سارے پروگرام کیے. اب ہم مسلمان ایسی ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم برائیوں کو نہیں روکتے, اچھائیوں کو روکنے کے لیے ہر ٹائم ریڈی ہوتے ہیں. میرے پاس دوسرے طبقہ فکر کے لوگ گئے, انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ نے 27 رجب کا خود بھی روزہ رکھا ہے, لوگ آپ کی بات مانتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے رجب کا روزہ رکھنا شروع کر دیے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن عمر نے یہ کہا تھا, حالانکہ وہی بات جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں اس کی اصل بات تو یہ تھی. تو کہنے آپ, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نفلی روزے جو خود ساری عمر رکھتے رہے ہوں وہ منع کریں؟ وہ تو نہیں منع کرنے والے, وہ تو ساری زندگی روزوں میں بسر کی.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے منع کیا، انہوں نے تو روزہ توڑوایا تھا. میں نے کہ کہیں لکھا ہوا تو مجھے دکھائیے. پھر بہرحال میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی شان کیوں بتا رہی رسول اللہ کی. میں نے کہا میں کیسے نہ بتاؤں جبکہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، احادیث طیبہ میں اس کا تذکرہ ہے. ہمارے بچے جن سے ہم لوگ پیار کرتے ہیں، اگر وہ کسی بادشاہ یا بڑے کسی کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارتے ہیں تو ہم تو اس کو کیچ کر لیتے ہیں پکچرز کے اندر، پھر سارے لوگوں کو دکھاتے ہیں. ایسی ہے نا، کہتے ہیں ہاں یہ تو بات ہے کہ ہم لوگ سارے لوگوں کو دکھاتے ہیں، پھر وہ لمحے یاد کرتے ہیں، اس کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. میں نے کہا کہ پھر کیا ہم رسول اللہ کی باتیں نہ کریں؟ تو وہ شرمندہ ہو کے چلی گئی. لیکن بہرحال وہاں پہ ایک عورت تھی، وہ گمراہ بھی ایک ہو گئی کہ کیا پتا. میں نے کہا کیا پتا کیا آپ دیکھو صحیح حدیث طیبہ کے اندر. پھر معراج کے حوالے سے بھی کیا یہ عام سی بات ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے اپنے پاس بلایا؟ چند باتیں میں آپ کو پہلے شیئر کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث صحیحہ ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہیں. تو میرے پاس بہت ساری احادیث، لیکن بہرحال میں آپ کو اختصار کے ساتھ تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گی. کریم رب سے دعا ہے کہ میری زبان پر رب کریم کلمۃ الحق جاری فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آتے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ سارا واقعہ سنانے لگی ہوں. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، وہ جگاتے ہیں. پھر زمزم کے قریب لایا گیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا. ابھی تو خیر ہمارے لیے یہ نئی باتیں نہیں ہیں، ابھی دل کو سائڈ پہ رکھ کے سارا کچھ سیٹ پٹ کے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دل کے جو آپریشن ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا. پھر حکمت بھری چیزیں جو بھی چیزیں تھیں انڈیلی گی، پھر درست کر دیا گیا. پھر سواری کے اوپر وہ جو براق ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور اللہ اکبر، وہاں قدم رکھنا کی دیر تھی. رسول اللہ فرماتے اتنا تیز سفر تھا، جہاں نگاہ پڑتی وہاں تک. خیر براق بجلی سے ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ ایک سائڈ پہ بٹن آن کرتے تو کہاں کہاں تک روشنی جاتی، تو وہ تو اللہ کی براق ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے. تو بہرحال پھر 7ویں آسمان میں حضرت جو محبوب کریم کے جد امجد ہیں وہ تشریف رکھے ہوتے ہیں اور وہ ملتے ہیں. یہ بھی بہت لمبی حدیث طیبہ ہو جائے گی. میں آپ کو جو اختصار کے ساتھ سنانا چاہتی ہوں وہ یہ، اس میں جو باتیں جس میں آپ کے غور کروانا چاہتی ہوں وہ یہ ہیں. ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7ویں آسمان پر لے جائے گا. جبریل امین نے دروازہ کھولا اور آواز آئی کون؟ کہا کہ میں جبریل امین ہوں. پوچھا ساتھ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون تھے یہ پوچھ رہے تھے؟ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ بیت المعمور کے ساتھ ایک لگائے ہوئے تھے. اب وہ جگہ کون سی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہ ایسا مقدس مقام ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ دوبارہ ان کو اس جگہ پہ آنے کی سعادت نہیں ملتی وہاں پہ. اور پھر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو پورا نقشہ کھینچا گیا کہ اس طرح تھی، اتنی خوبصورت جگہ تھی. وہ بھی میں آپ کو سکپ کرنے لگی ہوں. اب اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں تھی تو 5 کر دی. اب درمیان میں کون کون سی ہستیاں تھیں؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب 9 چکر لگتے ہیں، 9 چکر لگتے ہیں کہ پہلے اللہ نے 50 کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ محبوبہ میں بھی ایک امت گزار چکا ہوں، آپ کی امت اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. پھر 50 سے 45 40 ایسے آتے آتے 9 چکر جب لگتے ہیں تو پھر 50 سے 5 ہو جاتی ہیں. تو پھر بھی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جائیے اور تخفیف کروائیں، اور تخفیف کروائیں اور کم کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اچھی دیکھتی 2 منٹ سے بچے. اچھا جب یہ میں پھر اللہ پاک مجھ پہ رحم کرے، درود شفا پہ ایک دفعہ پڑھ لیجیے. اچھا 2 منٹ سے بچے. اچھا 50 سے 5 ہوئی
اور جب 5 ہوتی ہے، دیکھیں شروع سے ہی اللہ اگر چاہتا تو 50 سے 50 کہتا ہی نا، 5 کہہ دیتی۔ حکمت کیا تھی اس میں؟ حکمت یہ تھی کہ امتیوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کو 50 سے 5 کروانے والے آپ کے محبوب کریم ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو آپ زندہ مردوں کی چکروں میں پڑے رہو گے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے ہر نماز کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 50 سے 5 کروانے میں مدد فرمائی، اور 50 سے 5 کس نے کروائی؟ آپ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بار بار آنے میں جانے میں اس میں صرف محبت والے ہی لوگ جان سکتے ہیں۔ اب ایک اور بات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نا کہ محبوبہ یہ تو 5 میں نہیں پڑھ سکیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اتنی بار حاضر ہوا ہوں لیکن میری امت خالی 5 بھی نہ پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے کیا شان رکھی؟ بتایا کہ ہوں گی تو محبوبہ تیری امت 5 پڑھے گی، نمازی تو 5 ہوگی، لیکن ثواب کتنا ہوگا؟ 50 کا۔ اور کیا عنایات کی کہ کوئی بھی بندہ نیکی کا ارادہ کرے گا، اس پہ عمل بھی نہیں کرے گا تو اس پہ ایک نیکی کا ثواب لکھا جائے گا، اگر عمل کرے گا تو 10 نیکیوں کا لکھا جائے گا، برائی کا ارادہ کرے لیکن عمل نہیں کرے گا تو اس کے حصے میں برائی نہیں لکھی جائے گی۔ اب اس میں اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ میں بس اسی پہ اختصار یہ کروں گی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے 5 کروائیں۔ اگر آپ پہ 50 کا بوجھ ہوتا تو کیا آپ یہ بوجھ اٹھا سکتے تھے؟ نہیں نا۔ ابھی جب 5 ہیں تو آپ نے خوش دلی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اس کے اندر ہم لوگ جو سارا پڑھتے ہیں نا تشہد، وہ بھی بڑے مزے کے کہ اللہ نے پوچھا، میں پھر مختصر کر کے بتانے لگی ہوں، اللہ نے پوچھا میرے محبوبہ بتا میں تجھے کس نام سے پکاروں؟ تو رسول اللہ نے عرض کیا مجھے اپنا بندہ کہ یہ بندہ ہونا بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر سلام دعا جب ہوتا ہے تو پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سلام مجھ پہ تو ہے ہی ہے نا، محبوب پہ سلام ہو میری تمام امت کے نیکوکار بھی اور جو نیک نہیں ہے ان پہ بھی۔ تو یہ ہر جگہ پہ اپنی امت کو یاد کرنے والے، کیا امتی ہر جگہ اپنے محبوب کو یاد کر رہی؟ اگر نہیں یاد کر رہی تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ بات شرم کی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب کو یاد نہ کریں اور اپنے اللہ کو یاد نہ کریں جو ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ کے پاس جا کے بھی محبوب آپ کو نہیں بھولے، اور آپ کے اور میرے پاس ذرا سے کوئی چیز آ جائے ہم رسول اللہ کو بھول جائیں، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ تو کیا میں توقع رکھوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اس رجب کے مہینے کی قدر کریں گے، اس میں روزے بھی لازمی رکھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے رکھے ہیں، شعبان میں بھی لگاتار روزے رکھے ہیں۔ دیکھیں جن میں طاقت نہیں ہے یہ نہ ہو کہ یہ رکھتے رہیں اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھیں، تو ان کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ آپ لوگ کوشش کریں ابھی سے روزے بھی رکھیں، اگر نماز میں پابندی ہے تو اس میں خشوع و خضوع لانے کی کوشش کریں، تراجم کے ساتھ پڑھیں، اسی طرح قرآن کریم ہم لوگ گروپس کے اندر بھیجتے ہیں وہ بھی سمجھا بھی کریں اور یاد بھی کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی پھر رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر ہم لوگ نیکی میں بھرپور کریں گے اور 27 رجب سے ہم دورہ قرآن کی ابتدا بھی کریں گے۔ اس رجب کے اندر بہت ساری چیزیں، سبحان اللہ۔ اس ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، جیسے اس رجب کے اندر حضرت امام جعفر صادق کے لیے لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب ہیں وہ کون، وہ تھوڑا بتا دوں، کسی نے پوچھا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے، حضرت امام حسین کے بیٹے، حضرت امام حسین اور حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین تھے، اور ان کے بیٹے امام باقر تھے، اور امام باقر کی اولاد میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب اس مہینے سے ہمیں اور جڑنا چاہیے، کیونکہ والد کی طرف سے حضرت جعفر صادق
हुसैनी हैं, लेकिन माँ की तरफ से देखिए बाप की भी बड़ी इज्जत है, माँ की भी बड़ी शान है। और ये तो हस्तियां तो जानती थी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, महबूब की ये औलाद में से हैं जिन्होंने ये फरमाया था। ये भी मुख्तसर कर दूं क्योंकि मैंने आपको पहले से सुनाई हुई है कि माँ की ये शान है कि अगर मैं मोहम्मद भी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहा हूँ, अगर वो मुझे आवाज दे तो मैं नमाज छोड़ के पहले माँ की बात मानूं, काम पूरा करूं और फिर नमाज की तरफ आ जाऊं। तो ये लोग तो जानते हैं ना। तो माँ इनकी कौन सी थी? हजरत सिद्दीक के अकबर के बेटे थे मोहम्मद, और हजरत मोहम्मद के बेटे थे कासिम। उनकी बेटी उम्मे फरवा, ये किनकी वालदा थी? हजरत इमाम जाफर सादिक की। और इनके पास इतना नॉलेज था कि इमाम आजम इमाम मालिक सुफियान सोरी इनके शागिर्द थे। और 2 सहाबा किराम ने इनसे मुलाकात भी की थी, और इनका पैदाइश भी मदीना तैयबा में, और फिर आप जानते हैं जन्नतुल बकी में इनकी जियारत मुबारक भी मौजूद है। बहरहाल इस हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक है कि आप इसाले सवाब अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपको करना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ जो शराइत रखी जाती है, पता नहीं अजीबो गरीब कहानियां पढ़ी जाती हैं, तो उससे मैं कहूंगी कि वो आप नहीं पढ़ेंगे। इसाले सवाब के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल आज से ही तहिया करें कि हम बुराइयों को छोड़ देंगे, रोजे रखेंगे, खाली भूखा प्यासा हमने नहीं रहना। रोजा रख लिए सुबह सवेरे और हम इफ्तार कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपके अंग अंग का रोजा होना चाहिए। ये ना हो कि हमने वो रोजा तो रखा हुआ है लेकिन हमारे आज़ाब बुराइयों की तरफ है। देखिए अगर आंख बेहयाई देखती है तो ये भी गलत बात है। हाथ पांव सारी चीजों का रोजा अगर आपका होगा तो तब आपको तकवा जैसी नेमत नसीब होगी, आपको सवाब मिलेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है कि ऐसे भूखे प्यासों की अल्लाह को हाजत नहीं है। ये जो भूखे प्यासे तो रहते हैं लेकिन साथ साथ बुराइयां भी जारी रखते होते हैं। तो आज से पक्का आप इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस महीने की कदर करेंगे और फिर शाबान की भी कदर करेंगे, और फिर रमजान में इंशाअल्लाह हम भरपूर नेकियां करेंगे। तो ये महीने, ये मौके अल्लाह आपको देता है, इनकी कदर करें। और एक और बात ज़िम्नन सच याद कर दूं कि हम लोगों का ये भी है कि हम लोग इतना पढ़ें तो ये जो चंद एक वज़ाइफ करते हैं, कुछ रोजे रखते हैं कि इतने इतने गुनाह बख्शे जाते हैं। देखिए अगर आप गुनाह छोड़ देंगे वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि ये अल्लाह ने बहुत सारे मौके हमारे लिए रखे हैं, असबाब पैदा किए। जैसे वुजू करते हैं तो हमारे कितनी गुनाह धुल जाते हैं, नमाज और भी बहुत सारी, जुम्मा। और ये जो असल काम है असल की तरफ है। ये जो शॉर्टकट हम लोगों ने ले लिया ना, ये थोड़ा मुनासिब नहीं है। बस हम लोगों को चाहिए कि सच्ची तौबा करें, जो पिछले गुनाह हो गए वो हो गए, आइंदा गुनाह हम नहीं करेंगे, आइंदा गुनाह हम नहीं करेंगे, ये होना चाहिए। ये जो दूसरे जब हम लोगों ने तकाबुल अदियान का पढ़ा था ना, उसके अंदर हमें चीजें मिलती हैं हिंदुओं से कि वो सारे गुनाह करते हैं और फिर क्या करते हैं, गंगा में जाके नहा के सुथरे होके बाहर आ जाते हैं। फिर इसी तरह ईसाई भी, उनके जो पादरी हैं वो जन्नतें बेच रहे होते हैं। कि उनका तस्वर, हम तो मुसलमान हैं ना। हम लोगों का क्या है कि हम लोग सच्ची तौबा करें, जो हमारी नमाजें कज़ा हो गई हैं उनको हम लोग अदा करें। कज़ा जो नमाजें नवाफिल से बेहतर है कि वो आप पढ़ें, कज़ा नमाजें पूरी करें और अदा की तरफ तवज्जो आप दें। और किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांगे, किसी का हक दबाया है तो उसको वापस करें, सच्ची आप तौबा करें और नेकियों की इब्तिदा करें। तो अल्लाह गफूरुर रहीम है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। दुआ मांग लेते हैं, मौला करीमा जो कुछ पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, हमदर्दी पैदा फरमा। कल्बी और ज़हनी सुकून अता फरमा। शान की जिंदगी, ईमान की मौत नसीब फरमा। ए रब्बे करीम तू हमसे राजी हो जा। ए मौला करीम तू हम सबसे राजी हो जा। जो बेसुकून है उन्हें सुकून अता फरमा। जिनके घरों में बुराइयां पंप रही हैं उन्हें हदायत की दौलत नसीब फरमा। ए रब्बे करीम तमाम भी औलादों को औलाद साले औलाद नरीना अता फरमा। जिनको औलाद दी हुई है उन्हें अपनी औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमा।
تمام مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما، ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما۔ رب کریم ہمارے اداروں کے کام بہت سارے پیسوں کی کمی کے سبب رک گئے، تو غیبی ہماری امداد فرما۔ اے رب کریم دن بدن مہنگائی آ رہی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمارے ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اچھے اساتذہ کرام، اچھے اسٹوڈنٹ کا اضافہ فرما۔ یوٹیوب پہ یہ جس چیز جگہ بھی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، سب کو اللہ کامیابیاں دے، جو پراپر سننے والے لوگ ہیں اے اللہ سب کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ اے رب کریم تو ہم سے وہ کام لے لے جو تیرے محبوب کے پسندیدہ ہیں، جو تیرے پسندیدہ ہیں، ہر اس کام سے بچا دے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں۔ ہم نے اپنے طریقے سے مانگا تو اپنے شایان شان طریقے سے عطا فرما، ہم نے تھوڑا مانگا تو بے حساب عطا فرما۔ میرے رب کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔